इमरान गायब है, वो यकीनन किसी मुश्किल में फंस गया है, सफदर ने कहा और वो सब इस मेज़ की तरफ दौड़े जिसके पीछे कुर्सी गायब थी, लेकिन किसी की बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तनवीर और जुलिया ने रेस्ट रूम में जाकर भी चेकिंग की, लेकिन इमरान वहाँ भी मौजूद नहीं था। फिर वो स्टोर रूम में भी गए, वहाँ नंबर 3 बंदा हुआ मौजूद था। इसे उठाकर ऑपरेशन रूम में ले चलो, यही बताएगा कि इमरान कहाँ गायब हो सकता है, जुलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। और तनवीर ने जल्दी से सर हिलाते हुए नंबर 3 को उठाया और फिर वो उसे लिए हुए ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। वो सब मशीन को चेक कर रहे थे। तनवीर ने नंबर 3 को फर्श पर लटाया, फिर उसके मुंह से टेप हटाकर उसके मुंह में दबा हुआ रुमाल निकाल लिया और नंबर 3 ने जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दिया। उसका चेहरा सुर्ख और मतूरम हो गया था। नंबर 3, हमारा बास तुम्हारी कुर्सी पर बैठा था, वो गायब है, जल्दी बताओ कि ये कुर्सी कहाँ गायब हो सकती है। तनवीर ने उसे ग्रीबान से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कराते हुए कहा। FR60 ऑन कर दिया होगा, सिर्फ इसी सूरत में वो निचले तहखाने में जा सकता है। नंबर 3 ने खौफजदा लहजे में कहा। FR60 वो क्या है? सफदर ने चौंकते हुए पूछा और नंबर 3 ने उसे इस बटन के मुतालिक बता दिया। सफदर ने जल्दी से आगे बढ़कर इस बटन को प्रेस किया तो सरर की आवाज़ से कुर्सी दोबारा नमूदार हो गई, लेकिन कुर्सी हाली थी। ओ तुम्हारा बास निचले तहखाने में होगा, इसका मतलब है चीफ बास को मालूम हो गया, अब वो नहीं बच सकता। नंबर 3 ने कहा। बताओ निचले तहखाने में जाने का रास्ता किधर से है, जल्दी बताओ बुड्ढे, वरना मैं एक लम्हे में तुम्हारे जबड़े तोड़ दूंगा। तनवीर का लहजा बेहद भयानक हो गया। उसका रास्ता स्पेशल सेक्शन से है और मास्टर कंप्यूटर उसे कंट्रोल करता है, तुम कुछ भी करो वहां तक पहुंच नहीं सकते। नंबर 3 ने जवाब दिया। ऐसा करते हैं, इसे साथ ले चलते हैं, सब अपने अपने बैग उठा लो, जूलिया ने कहा और सब मीटिंग रूम की तरफ भागे तहाँ के वहां से अपने बैग ले आए। लेकिन अभी उन्होंने चंद ही कदम उठाए होंगे कि अचानक मशीन में से सीटी की तेज आवाजें निकली और फिर मीटिंग रूम और रेस्ट रूम के दरवाजे के सामने फौलादी चादरें चढ़ गईं। तमाम रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, अब उनके बैग भी नहीं आ सकते थे और सेक्शन क्लोज कर दिया गया है, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। नंबर 3 ने, जो फर्श पर बंधा हुआ पड़ा था, तेज लहजे में कहा। जल्दी बताओ हम किस तरह निकल सकते हैं। सफदर नंबर 3 की तरफ लपका, लेकिन अभी वो नंबर 3 तक पहुंचा भी नहीं था कि उसका दहन यकलहत चरखी की तरह घूम गया और दूसरे लम्हे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। उसके दहन पर यकलहत तारीकी ने यलगार कर दी थी और यही हशर बाकी साथियों का भी हुआ। वो भी अचानक लड़खड़ाए और फड़कते हुए शहतीरों की तरह ऑपरेशन रूम के फर्श पर गिरकर बेहिस्सो हरकत हो गए। FR60 की ऑन होते ही इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो सर के बाल किसी गहरी गार में गिर रहा हो। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ संभलता, उसका जिस्म सख्त जमीन से एक धमाके से टकरा चुका था। इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की तमाम हड्डियां कड़कड़ा कर रह गई हों। वो पहलू के बाद सख्त जमीन पर काफी गहराई में गिरा था। उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ी और फिर उसके दहन पर तारीकी ने कब्जा करना शुरू कर दिया। इमरान ने सर झटक झटक कर इस तारीकी को हटाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। उसका दहन तारीकी में डूब गया था और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसके साथ ही वो इज़्तिरारी तौर पर उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वो फौलाद के बने हुए एक छोटे से मुस्ततील कमरे में खड़ा था। ये कमरा फर्श से लेकर छत तक फौलाद का बना हुआ था। किसी जगह कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की नहीं थी। यूं लगता था जैसे वो किसी फौलादी डिब्बे में बंद हो। अलबत्ता छत में एक छोटा सा चकोर सा हला था जिसमें से ताज़ा हवा और रोशनी अंदर आ रही थी। इस सुराख से अंदर आने वाली रोशनी इस कदर तेज थी कि इमरान को महसूस हो रहा था जैसे ये फौलादी डिब्बा ताकत और वाट के बड़े बल्ब के ऐन नीचे मौजूद हो। इमरान ने हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से फौलादी दीवार को छुआ। उसे करंट लगने का खतरा था, लेकिन कोई करंट ना लगा तो उसने इसकी दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। उसका ख्याल था शायद किसी जगह कोई रहना, कोई सिस्टम हो, लेकिन दीवारें बिल्कुल स्पॉट थीं। अभी वो दीवारों को टटोल ही रहा था कि अचानक फौलादी डिब्बा अपनी जगह से हिला और फिर एक धमाके से वो नीचे गिरता गया। इमरान ने बड़ी मुश्किल से दीवार पर हाथ रखकर अपने मुंह को दीवार से टकराने से बचाया। दूसरे लम्हे वो फौलादी डिब्बा तेजी से आगे की सिमत खिसकता गया। इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे कि डिब्बा किसी मौजूद मूविंग बेल्ट पर चल रहा हो। डिब्बा कुछ देर हरकत में रहा, फिर उसका रुख नीचे की तरफ हो गया, लेकिन उसकी रफ्तार हमवार ही रही। कुछ देर बाद वो एक झटके से साकत हो गया, लेकिन अब वो खड़े होने की बजाय लेटा हुआ था और छोटा सा हला उसकी नज़रों के सामने था। इमरान ज़रा सा खिसका और उसके मुंह से आंख लगा दी। ये एक खासा बड़ा कमरा था जो तेज़ रोशनी से मुनव्वर था। कमरे में कोई आदमी और मशीन उसे सामने के रुख पर नज़र नहीं आ रही थी। अभी वो ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक डिब्बे की एक साइड, जो डिब्बे में लेटे हुए इमरान की पुश्त पर थी, सरर की तेज़ आवाज़ के साथ किसी ढक्कन की तरह खुल गई। इमरान ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जिस्म को दो जगहों से किसी ठोस चीज़ ने गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे लोहे के खौफनाक शिकंजे में फंस गया हो। इसके साथ ही उसका जिस्म उसी हालत में बाहर की तरफ उठता गया, फिर उसे सीधा करके खड़ा कर दिया गया। जैसे ही इमरान के पैर ज़मीन से लगे, शिकंजे की गिरफ्त खत्म हो गई। इमरान तेज़ी से पलटा, फिर उसकी नज़रें पिछली दीवार के साथ नस्ब एक अजीबो गरीब क्रेन पर पड़ीं। इस क्रेन के बाकायदा दो पंजे थे जो अब तक वापस क्रेन तक पहुंचकर साकत हो गए थे। क्रेन में कोई मशीनरी नजर नहीं आ रही थी और इस क्रेन के अलावा और कोई चीज़ भी कमरे में मौजूद नहीं थी। इसके बाहर निकलते ही डब्बे का ढक्कन खुद ब खुद बंद हुआ।
اور اس کے ساتھ ہی ڈبہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکا اور دیوار میں غائب ہو گیا۔ عمران حیرت سے کھڑا یہ سب ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اسے اس سارے ڈرامے کا کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا اسکرین کے پاس پہنچا اور پھر اس نے اسے چیک کرنا شروع کر دیا۔ کرین کے صرف بازو ہی دیوار سے باہر تھے، اس کا باقی سسٹم دیوار کے پیچھے کہیں نصب تھا۔ ابھی وہ کرین کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنی پشت پر سرر کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ دیوار درمیان سے ہٹ گئی تھی اور اس میں سے پہلے ڈبے کی طرح 8 ڈبے کھسک کر اندر آ گئے۔ یہ سب ڈبے ہر طرف سے بند تھے۔ یہ ڈبے کمرے کے درمیان میں آ کر رک گئے۔ اسی لمحے کرین کے بازو حرکت میں آئے اور ایک ڈبہ کھل گیا۔ ایک انسانی جسم اس ڈبے میں اوندا پڑا تھا۔ کرین کے بازوؤں نے مشینی انداز میں اس جسم کو اٹھایا اور فرش پر لٹا دیا۔ اس بار بار ڈبے کھلتے رہے اور انسانی جسم باہر آتے رہے۔ عمران خاموش کھڑا دیکھتا رہا کیونکہ وہ ان سب کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ اس کے ساتھی تھے جن کا میک اپ صاف ہو چکا تھا اور وہ اصل شکلوں میں تھے۔ یہ سب بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ جب سب لوگ ڈبوں سے باہر آ گئے تو کرین کے بازو واپس ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ڈبے میں دیوار میں بند ہو گئے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا، پھر اس نے ایک ایک کی نبض چیک کرنی شروع کر دی۔ وہ سب زندہ تھے لیکن کسی گیس کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش شروع کی اور تھوڑی دیر میں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سب کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ صفدر نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ جہاں ہم جیسے لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا، عمران نے کہا، اور وہ سب عمران کو دیکھ کر چونک پڑے۔ عمران چونکہ ان کے سامنے کھڑا تھا اس لیے وہ پہلے اسے نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا منصوبہ فیل ہو گیا، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہ صرف فیل ہو گیا بلکہ نمبر بھی 0 ملے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ان کے سامنے والی اسپاٹ دیوار شیشے کی طرح صاف ہو گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا جس میں 5 کرسیاں موجود تھیں، جن میں سے 4 پر 4 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک وہی تھا نمبر 3 جس کا میک اپ عمران نے کیا تھا۔ ایک کرسی جو درمیان میں رکھی ہوئی تھی خالی تھی۔ لو بھائی تیار ہو جاؤ، 2 کی بجائے ہمارا حساب کتاب لینے 5 منکر نکیر اکٹھے ہو گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے نظر آنے والے کمرے کی سائڈ میں ایک دروازہ کھلا اور چیف باس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سیاہ شیشوں والی اینک موجود تھی۔ وہ آ کر خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور کمرے میں سنسناہٹ کی آوازیں گونجنے لگیں جیسے کوئی ٹرانسمیٹر چل پڑا ہو۔ میں حلقہ موت کا چیف باس تم سے مخاطب ہوں، کیا میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے؟ چیف باس کے لب ہلے اور اس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ بالکل جناب عالی، ہم آپ کے ارشادات عالیہ سے پوری طرح مستفید ہو رہے ہیں۔ ہماری طرف سے اس رونمائی پر سلام قبول کیجیے، عمران نے یوں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا جیسے کسی بادشاہ کو آداب بجا لا رہا ہو۔ شکریہ، میں نے تم سب کو یہاں اکٹھا اسی لیے کیا ہے کیونکہ میں وہ راز جاننا چاہتا ہوں جس کی مدد سے تم بلیو گن فائر سے بچ نکلے۔ اگر تم سچ سچ بتا دو گے تو تمہاری موت آسان کر دوں گا، اور یقین کرو تمہیں اس قدر ہولناک عذاب سے گزرنا پڑے گا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی۔ چیف باس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، ہمیں آپ کی یقین دہانی پر پورا یقین ہے۔ ہم آپ کو تمام راز بتانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اب ہم متفقہ طور پر اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ حلقہ موت کا ہیڈ کوارٹر ناقابل تسخیر ہے اور ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں اس ہیڈ کوارٹر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ عمران کا لہجہ بڑا معذرت خواہانہ تھا۔ اس کے ساتھی کی نکھیوں سے اسے دیکھنے لگے لیکن عمران کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ گڈ، تم واقعی سمجھدار ہو، لیکن بہرحال تم اب زندہ واپس نہیں جا سکتے، یہ یہاں کا قانون ہے۔ مننا تو تمہیں پڑے گا۔ چیف باس کے لہجے میں ہلکی سی نرمی کا تاثر نمایاں ہو گیا تھا۔ تم سائنسی طور پر بے حد ایڈوانس ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام میں لے آؤ؟ موت سے بہرحال یہ کنٹرول زندگی بہتر ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ چیف باس نے چونک کر پوچھا۔ جب سے ہم پاکیزہ سے چلے گئے ہیں تمہاری تنظیمیں مسلسل ہم سے ٹکراتی رہی ہیں اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جب ہم پاکیزہ سے چلے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ بھی عام سا ہیڈ کوارٹر ہوگا، ہم اسے تباہ کر لیں گے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جس انداز میں ہمیں بے بس کر دیا گیا ہے، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسے تباہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس سارے سلسلے میں کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا ذہن عام لوگوں سے کہیں برتر ہے۔ اب اگر تم ہمیں ہلاک کر دو گے، تم کسی بھی لمحے آسانی سے کر سکتے ہو تو تم اس طرح ہمیں ضائع کر دو گے، لیکن اگر تم ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر لو تو کم از کم ہم زندہ رہ کر تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اور تمہارا مطلب ہے کہ ہم تمہاری برین واشنگ کر کے تمہیں ہیڈ کوارٹر میں رکھ لیں؟ چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہی تھا۔ اس طرح ہمیں کم از کم اتنی تسلی تو بہرحال رہے گی کہ ہم زندہ ہیں، عمران نے کہا۔ تمہاری یہ تجویز مسترد کی جاتی ہے، ایک تو اس لیے کہ تم مسلمان ہو، یہودی نہیں ہو، اور دوسری اس لیے کہ ہمیں تمہاری ذہانت کی نہیں بلکہ موت کی ضرورت ہے، چیف باس نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی، ہم تو بہرحال بے بس ہیں، عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم بلیو گن کے فائر سے کیسے بچے؟ چیف باس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد دوبارہ پوچھا تو عمران نے اسے پٹونیا زہر کے متعلق سب کچھ پوری تفصیل سے بتا دیا۔
اور واقعی تمہارا ذہن قابل رشک ہے، لیکن بہرحال تم مسلمان ہو اور ہمارا نصب العین بھی یہی ہے کہ کرۂ ارض پر کوئی مسلمان زندہ نہ رہے، چیف پاس نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ جب تم نے ہماری موت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کم از کم ہمیں ہیڈ کوارٹر کی سیر ہی کرا دو؟ عمران نے کہا، نہیں، اس سیل سے تم باہر نہیں نکل سکتے، تم حد سے زیادہ خطرناک لوگ ہو اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چیف باس نے یوں کہا جیسے انہیں کوئی خوشخبری سنا رہا ہو، سوچ لو ایسا نہ ہو کہ ہم پھر زندہ ہو جائیں، ایسی صورت میں ہماری آفر یہ نہیں ہوگی، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اب تم جو موت مرو گے اس کے بعد زندگی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہے گا، میں نے تم پر تیزابی موت وارد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کمرے میں دنیا کی سب سے تیز تیزاب کی مسلسل بارش ہوگی جو تمہارے جسم تو کیا ہڈیاں تک گلا دے گا، اور یہ بارش اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم بھی محلول بن کر اس تیزاب میں شامل نہ ہو جاؤ گے۔ چیف پاس نے کہا، او یہ تو انتہائی ہولناک عذاب ہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم راز بتا دیں تو تم ہماری موت آسان کر دو گے، عمران نے کہا۔ میری نظر میں یہ آسان موت ہے، چیف باس نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، ہمیں زندہ رکھ کر تو شاید تمہارا ہیڈ کوارٹر بچ جائے، دوسری صورت میں ہماری موت کے ساتھ ہی اس کی تباہی بھی یقینی ہو جائے گی، عمران نے اچانک طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ او تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ چیف باس نے گھراتے ہوئے کہا، یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے، تم نے صرف ہمیں پکڑ کر یہاں تک پہنچا دیا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے تمہارے سیکشن 3 میں اب تک کیا کیا ہے۔ تم نے اب تک میک سرکل کو بھی چیک نہیں کیا اور تمہارا کمپیوٹر تو بہرحال اسے چیک نہیں کر سکتا، ہم نے اس سرکل میں ایک ایسا بم نصب کر دیا ہے جس کے چلنے کا انحصار ہمارے دل کی دھڑکنوں پر مبنی ہے، جیسے ہی ہمارے دل ساکت ہوئے اسی لمحے یہ پھٹ پڑے گا، اور پھر کیا ہوگا اس کا اندازہ تم ذرا بھی نہیں کر سکتے، اگر یقین نہیں آئے تو اس میں تھوڑا سا مظاہرہ کر کے اس کا یقین دلا سکتا ہوں، عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا، کیا مظاہرہ کرو گے؟ تم شاید اس طرح مجھے ڈانٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری یہ کوشش بیکار ہے، چیف باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا پہلے مظاہرہ دیکھ لو پھر خود ہی فیصلہ کرنا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں کان کی لو کو انگلیوں کے درمیان رکھ کر مخصوص انداز میں دبایا اور ساتھ ہی نظریں سامنے والے شیشے پر جما دی، چند لمحوں بعد دیوار کا درمیانی شیشہ جگہ جگہ سے تڑک گیا، یوں لگتا تھا جیسے شیشے پر کسی نے بمباری کی ہو، چیف باس اور اس کے ساتھی حیرت سے بت بنے یہ جادوگری دیکھتے رہے جبکہ عمران شعبدے بازوں کسی انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا، چیف باس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عمران کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ عجیب و غریب مظاہرہ حیرت انگیز ثابت ہوا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا، عمران نے کان کی لو سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا، اب بولو کیا چاہتے ہو، ہمارے جسموں کی ایک ایک رگ میں ایسے بے شمار شعبدے موجود ہیں، اگر تم B5 بم کے متعلق جانتے ہو کہ یہ کس قدر طاقتور ہوتا ہے تو تم اس کی کارکردگی سمجھ سکتے ہو، ورنہ اپنے کسی بڑے سائنسدان سے پوچھ لو، اس کا آپریٹس ہمارے جسموں میں موجود ہے اور اس کا تعلق دل کی واضح دھڑکنوں سے ہے، جیسے ہی ہم میں سے کسی کی موت واقع ہوئی B5 بم پھٹ جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا اندازہ B5 بم کی کارکردگی جاننے والے ہی اندازہ کر سکتے ہیں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، چیف باس چند لمحے تو خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک اس کے حلق سے کہے ابل پڑے، خوب، بہت خوب، تم نے واقعی شاندار مظاہرہ پیش کیا ہے، اگر میری بجائے کوئی اور ہوتا تو یقیناً تمہارے چکر میں آ جاتا، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں خود ہپناٹزم میں ماہر ہوں اور ہپناٹزم کے لیے نظر کی قوت سے شیشوں کو دڑھا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس لیے یہ تمہارے کان کی لو کو مسلنا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم نے کان میں کچھ فٹ کر رکھا ہے، یہ باتیں مجھے چکر نہیں دے سکتی، چیف باس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی اس بات سے عمران سمجھ گیا کہ چیف باس اسی لیے آنکھوں پر تاریک شیشوں والی اینک لگائے رکھتا ہے، اگر یہ ہیپناٹزم کا کمال ہے تو پھر تم تو خود بھی ہیپناٹزم کے ماہر ہو، تم باقی شیشے کو تڑھا کر دیکھ لو، عمران نے چیلنج کرنے والے لہجے میں کہا اور خود 2-3 قدم اٹھا کر دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا جیسے وہ اس مظاہرے کو دیکھنے کا شوقین ہو۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو مجھے، چیف باس نے اس بار جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھوں پر موجود اینک اتاری، عمران جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ چیف باس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے خوفزدہ ہو گیا ہو، چیف باس کی آنکھیں واقعی بے حد چمکدار تھیں، ان میں روشنی سی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، ہاں ہاں دیکھا، ابھی تو تم میری آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہو، اب دیکھو، چیف باس نے فخریہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں سمٹ سی گئیں، عمران نے جو جھک کر سائیڈ میں ہو گیا تھا اپنی ایڑیاں ذرا سی اونچی کر لی، واقعی چیف باس کی آنکھوں سے بجلی کی لہر سے نکل کر شیشے پر پڑتی عمران کو صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر چند ہی سیکنڈ بعد چیف باس نے ایسا کیا ہوگا کہ ایک زوردار تڑاہا ہوا اور درمیانی شیشے کی کرچیاں اڑ کر عمران کی طرف والے کمرے میں آ گریں، ہاں ہاں ہاں، چیف باس کا کہا بلند ہوا، مگر دوسرے لمحے عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر وہ کسی بھوکے عقاب کی طرح اڑتا ہوا ٹوٹے ہوئے شیشے سے بن جانے والے بڑے سے حلام میں بجلی کسی تیزی سے گزرتا ہوا چیف باس کے اوپر جا گرا، اور چیف باس کا کہا حلق میں ہی رہ گیا، اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اونچے کرنے چاہے لیکن عمران نے بجلی کسی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ نیچے کیے اور پوری قوت سے اس کی پیشانی پر ٹکر ماری، چیف باس چیخ کر کرسی سمیت پیچھے جا گرا،
باقی چیف چیختے ہوئے اٹھے مگر عمران کی پیروی صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی کی تھی اور پھر تنویر نے بھی پیچھے ہی چھلانگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ میدان کارزار نظر آنے لگ گیا۔ چیف باس نے نیچے گرتے ہی اپنے اوپر آ کر گرنے والے عمران کو اچھال کر گرانا چاہا، لیکن عمران بھلا اس طرح کہاں گر سکتا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے الٹی کلا بازی کھائی اور پھر ایک جھٹکے سے جب وہ اٹھا تو چیف باس اس کے دونوں بازو اس نے مروڑ کر پیچھے کی طرف کر رکھے تھے اور چیف باس کی طرف اس کی پشت تھی۔ چیف باس نے اچھل کر دونوں ٹانگیں پیچھے کی طرف چلانی چاہییں۔ وہ عمران کی پنڈلیوں پر ضرب لگانا چاہتا تھا، لیکن عمران نے اس کے اچھلتے ہی اپنی ٹانگ چلائی اور چیف باس کا نچلا جسم دوسری طرف کو اٹھا اور عمران نے اس کے بازوؤں کو نیچے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے چیف باس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس کے دونوں بازو کے جوڑ اکھڑ گئے تھے اور عمران نے اسے نیچے گرا کر اس کے سینے پر لات رکھ دی۔ باقی چیفز اس دوران فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ اس کا چوغا اتار دو، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور صفدر نے آگے بڑھ کر بجلی کی سی تیزی سے اس کا لمبا سا چوغا اوپر کیا۔ نیچے ایک عجیب سی جیکٹ نظر آنے لگی۔ اس جیکٹ کو کھولو، دھیان سے، درمیان سے ادھر ادھر ہاتھ نہ لگانا، عمران نے لات کھسکا کر چیف باس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا اور صفدر نے جب جیکٹ کھول دی تو عمران نے لات ہٹائی اور بجلی کی سی تیزی سے جھک کر چیف باس کی گردن کو پکڑ کر اسے اوپر کو اٹھا لیا اور صفدر نے جلدی سے جیکٹ کھینچ لی۔ جیکٹ کے ساتھ ہی لمبی لمبی تاریں بھی چیف باس کے بازوؤں میں سے گھسٹ کر باہر آ گئیں اور چیف باس سوندے منہ فرش پر گر گیا۔ یہ تو پوری مشین بنا ہوا تھا، صفدر نے حیرت سے اس جیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے سامنے کے رخ نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بٹن لگے نظر آ رہے تھے۔ چیف باس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ مجھے دکھاؤ جیکٹ۔ عمران نے جیکٹ صفدر کے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک چیف نے جو قریب ہی کھڑا تھا اچانک اٹھنے کی کوشش کی اور اس کی لات صفدر کی لات سے ٹکرائی۔ جیکٹ اس اچانک جھٹکے کی وجہ سے صفدر کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کی طرف جا گری۔ عمران نے تیزی سے جھپٹ کر جیکٹ کو پکڑنا چاہا، جیکٹ تو اس کے ہاتھ میں نہ آ سکی، البتہ اس کی ایک تار اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس تار کے ہاتھ میں آتے ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران اور صفدر دونوں اچھل کر 3-4 فٹ یوں دور جا گرے جیسے کسی نے پوری قوت سے انہیں اچھال دیا ہو۔ جیکٹ نیچے گری اور دوسرے لمحے جیکٹ میں شعلے بھڑک اٹھے، نیلگوں شعلے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیکٹ جل کر راکھ ہو گئی۔ او یہ برا ہوا، انتہائی برا ہوا، اب یہ ماسٹر کمپیوٹر آزاد ہو گیا۔ عمران نے اٹھ کر بے بسی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا اور اب بھی اس کا فکرہ مکمل ہو رہا تھا کہ کمرے کا فرش درمیان سے کھلا اور وہ سب آٹے کی بری بوریوں کی طرح کسی گہرائی میں گر گئے۔ ان کے جسم پوری رفتار سے نیچے گرتے جا رہے تھے، پھر ایک زوردار چھپاکے سے وہ پانی میں جا گرے اور اندر ہی اندر اترتے گئے۔ پانی میں گرتے ہی ان کے سانس اکھڑنے لگے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کے جسموں کو ہزاروں ٹن وزنی چٹانیں روند رہی ہوں اور چند ہی لمحوں میں ان کے ذہن تاریک ہو چکے تھے۔ شاید موت کی سیاہ تاریکی نے انہیں آخرکار ہڑپ کر ہی لیا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کے کانوں میں جیسے ہی گھنٹی کی آواز پڑی وہ یکلہت چونک پڑا۔ یہ آواز سامنے میز پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین میں سے نکل رہی تھی۔ نوجوان نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو MB6 پیٹرولنگ آرمی کالنگ سب اسٹیشن اوور، ایک رقصی آواز سنائی دی۔ یس سب اسٹیشن 31 اٹینڈنگ یو اوور، نوجوان نے جلدی سے جواب دیا۔ ہو از اٹینڈنگ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ آپریٹر 1130 اٹینڈنگ یو اوور، نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ ہائی لیول رپورٹ کرو، ہم پیٹرولنگ پر بی زون میں تھے کہ ہم نے سمندر کی گہرائی میں 14 افراد کو دیکھا جو بری طرح ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ہم نے انہیں کور کر کے فوراً سب میرین کے سیل میں اٹھا لیا۔ اس طرح وہ بے ہوش تو ہو گئے لیکن مرنے سے بچ گئے اور ان میں سے ایک آدمی کے دونوں بازو کندھوں سے اکھڑے ہوئے ہیں اور باقی افراد ٹھیک ہیں۔ 5 افراد تو بوڑھے بھی ہیں اور انہوں نے عجیب سے جوغے پہن رکھے ہیں جن پر نمبر پڑے ہوئے تھے۔ باقی افراد نوجوان ہیں اور اس میں ایک سوئس نوزاد عورت بھی ہے۔ باقی 8 افراد ایشیائی ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور نوجوان کی آنکھیں اس رپورٹ کو سنتے ہی حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غوطہ خوری کر رہے تھے؟ اوور، نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ سادہ لباسوں میں ہیں اور سمندر میں 3000 میٹر کی گہرائی میں موجود تھے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ انسان اتنی گہرائی میں بغیر محسوس آلات کے اتر ہی نہیں سکتا اور اگر اتر جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ چیک ہونے سے چند لمحے پہلے بڑی چٹانوں کے نچلے حصے سے نکلے ہیں، حالانکہ یہ سب چٹانیں قطعاً ٹھوس ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں باس کو اطلاع کرتا ہوں، اوور، نوجوان نے کہا اور اس نے جلدی سے چھوٹی مشین کا بٹن آن کر دیا اور اٹھ کر ایک طرف سٹینڈ پر کھڑی ہوئی بڑی مشین کی طرف لپکا۔ اس نے جلدی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین کے اوپر موجود اسکرین روشن ہو گئی اور چند دھماکوں کے بعد اس پر ایک چوڑے چہرے والے آدمی کی تصویر ابھر آئی جس نے بحری فوج کے کمانڈر کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ یس ST رابرٹ اٹینڈنگ اوور، چوڑے چہرے والے کی باروب آواز سنائی دی۔ سب اسٹیشن 31 سر، ابھی MB6 پیٹرولنگ آرمی نے ایک حیرت انگیز رپورٹ دی ہے، اوور، نوجوان نے جلدی جلدی کہا۔ کیا رپورٹ ہے، اوور، دوسری طرف سے باوقار لہجے میں پوچھا گیا۔ سر، بی زون میں پیٹرولنگ کے دوران MB6 کو 14 افراد سمندر کی انتہائی گہرائی میں نظر آئے جو بری طرح ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ MB6 نے انہیں کور کر کے فوراً سیل میں اٹھا لیا۔ وہ بے ہوش ہیں، ان میں 5 تو بوڑھے ہیں، انہوں نے عجیب سے جوغے پہن رکھے ہیں جن پر نمبر پڑے ہوئے ہیں۔
باقی نوجوان افراد ہیں، ان میں ایک سوئس نژاد عورت ہے، باقی 8 افراد پاکستانی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے غوطہ خوری کا لباس بھی نہیں پہن رکھا۔ آپریٹر نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا: کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر گہرائی اور غوطہ خوری کا لباس پہن کر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہاتھ پیر بھی مار رہے تھے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کسی اور ذریعے سے وہاں پہنچایا گیا ہے۔ پھر سوئس نژاد عورت اور پاکستانی افراد اور پھر بوڑھے، یہ تو گہرا مسئلہ ہے۔ انہیں حکم دے دو کہ ان سب افراد کو تمہارے سب اسٹیشن پہنچا دیں، ہم وہیں آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، کمانڈر نے کہا، اور نوجوان آپریٹر نے سر ہلاتے ہوئے مشین آف کی اور وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جس پر چھوٹی مشین پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس مشین کو آن کیا۔ ہیلو ہیلو، سب اسٹیشن 31 کالنگ ایمبی 6 اٹینڈنگ آرمی، اٹینڈ پلیز، اوور۔ نوجوان نے تیز لہجے میں فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس ایمبی 6 اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا: ہائی لیول آرڈر نوٹ کرو، سمندر سے ملنے والے افراد کو سب اسٹیشن پہنچا دو، ایس سی رابرٹ ہڈ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا: ٹھیک ہے، گیٹ وے پاس آن کرو، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا: